जो पानी वसूल करने के लिए पीने के पानी का था उसका इफ्तिताह किया और मैं बहुत खुश हुई ये सुनते हुए कि 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारा दूसरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और 3 साल के अंदर 2 और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे जिससे हम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके को मज़ीद पीने के साफ़ पानी दिलवा सकेंगे। आज मैंने आपका एक हसन अली फंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह किया और आज मैं नियाज़ स्टेडियम जो रिहेबिलिटेट हुआ है और उसका पुराना मकाम वापस दिलवाया गया है इसका भी हम इफ्तिताह करने आए हैं। साथ साथ मुझे ब्रीफिंग दिलवाया गया आपका ऑटोबॉम रोड जिसका मॉडर्नाइज़ किया गया है और बहुत बेहतर बनाया गया है और दूसरा जो आपका रिंग रोड बन रहा है जो पूरा हैदराबाद को इंशाअल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबे हैं जो हैदराबाद शहर में और इस वक्त जारी है। मैं बहुत खुश हूँ ये देखते हुए कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का HMC का निज़ाम मिल के काम कर रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं हैदराबाद की तरक्की को इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और यही हम देखना चाहते हैं। माजी में होता ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम था वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, जो आपका सूबाई हुकूमत वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था और अफसोस के साथ जो जमातें जीतते आते थे वो नफ़रत फैलाते हुए, लड़ाई करवाते हुए पे ध्यान देते थे और जो शहर के अवाम थे, जो हैदराबाद के अवाम थे, उनका जो तरक्याती मंसूबे थे, जो इस शहर का प्रोग्रेस होना चाहिए था, सिंध का दूसरी बड़ी शहर, तारीख़ी शहर के लिहाज से वो नहीं हो रहा था। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद आगे बढ़ता रहेगा और हैदराबाद के अवाम को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। वैसे तो मसले मसाइल भी है, काफ़ी जो मुश्किलात आपके जो HMC के टाउन चेयरमैन एक्सेट्रा फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में हमें बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला उन पर हम गौर करेंगे और वज़ीर आला साहब कोशिश करेगा कि इनकी जो मुश्किलात है वो दूर करे ताकि हम इस शहर को वो फोकस दे सके जो मैं देना चाह रहा हूँ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक किस्म का तारीख़ी कामयाबी हैदराबाद के अवाम की तरफ एक के बाद एक दिया जा रहा है, उसका जवाब भी हम पे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हैदराबाद के अवाम के हैदराबाद के शहरियों के उम्मीदों के मुताबिक उस लिहाज से काम करें। तो एक बार फिर मैं यहाँ का जो मेरा HMC की टीम है, हमारा मेयर साहब की क़यादत में काम कर रहा है, उनको शाबाश देना चाह रहा हूँ और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुज़ार हूँ को वो ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर को इस किस्म की फ़ोकस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हामिद शेख साहब जी। हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले 12-13 साल से वो आपने मुकम्मल की हुई है। 90% काम इसका हो चुका है। हमारी हैदराबाद के लोगों की ख्वाहिश है कि सिर्फ हैदराबाद के, चाहे वो कासमाबाद का लड़का हो या लड़की हो या लड़कियों के शहर की हो, टोटल 41 सीटें हैं उससे जामशोद मेडिकल की। तो क्या जरूरी नहीं कि अगर आप 14 अगस्त से खुशी के मौके पर हैदराबाद की जो 99% जो बिल्डिंग तामीर हो चुकी है मेडिकल की उसको आप ऐलान करें। इसी के साथ आपने 21 लाख घरों की जो बात करें, बड़ा बेहतरीन मनसूबा है कि बड़े कंट्री की किस्मों के मतलब आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद ही के अंदर तकरीबन 13,000 लोग ऐसे हैं, 39,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हैदराबाद की करंट लेवल ऑफ बेनिफिशियरी जो है 12 अरब रुपए की करप्शन करके इस पूरे मनसूबे को ख़त्म कर दिया। नहीं एक मिनट, मनसूबा जहाँ मेरा घर बनाने का मनसूबा है कौन सा, जो सैलाब मुतासरीन के लिए है, आप उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लग हाँ वो बिल्कुल सही, वो ओके। तीन सवाल आपने एक सवाल में किए हैं तो मैं तीन के जवाब देना चाहूँगा। एक
ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کا، پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اتنے بڑے پانے میں ایک ایسے پانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے، ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق بھی ان کو دلوا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میں نے جب یہ پورا منصوبہ ہم نے اس کا جو پلان کیا تھا اور دنیا بھر میں فائنینسنگ کی بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ اس کا مینیج کر رہا تھا، تو ہم نے ایسے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ نہ صرف یہ کرپشن سے صاف ستھرا ہے مگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈیجیٹائز ہے کہ یہ پورا پروسیس آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے مگر پورا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جہاں ماضی کے منصوبے ہیں جس پہ آپ جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں اس پہ میں ہمارا رائٹ سائڈ پہ میرا سندھ کا صدر بیٹھا ہے اور اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ صوبائی اسمبلی نے 20 ارب روپیہ واپس وصول کروائے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کا جو ڈرائیو چل رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں، اس لحاظ سے میں نثار کھورو صاحب کو کہوں گا کہ اس کا تحقیقات کرے اور جو حقائق ہے وہ سامنے آئے، اور اگر اس میں بہتری آ سکتا ہے اس پہ ضرور کرے۔ جہاں تک آپ کی میڈیکل کالج کی بات ہے، صوبہ بھر میں سندھ حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائے ہیں۔ یہ کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، یا پچھلے 15 سال کے دور ہو، جو ملک بھر میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، اس لیے وفاقی حکومت ڈیولوشن بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وسائل بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ سالوں سال، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا اس وقت کی حکومت ہو، وہ کٹوتی جب کرنا پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال کے ایچ ای سی پہ ہی خطرہ ہو۔ تو ملک بھر میں ایک ہی صوبہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سالوں سال صوبائی حکومت سے ہی وہ اوور کمپنسیٹ کر کے میچنگ فنڈز رکھ کے ہم اپنا ہائر ایجوکیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معاشی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ ہم اوپر وفاق کا بھی ذمہ داریاں اپنا رہے ہیں اور اپنا ذمہ داریاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ ٹرم پلاننگ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیمی ادارے یونیورسٹی بنائیں۔ ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا اور دنیا بھر میں ایسے ہیں۔ آپ آکسفورڈ جاتے ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ میں رہنے والے اور انگریزی بولنے والے کے لیے ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پورا برطانیہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے۔ وہی سوچ تھا جب جامشورو میں اتنا شاندار تعلیمی ادارے قائد عوام کے دور سے لے کے اب تک بنے ہیں کہ ہم نہ صرف جامشورو کے عوام مگر سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریجن کو، عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہمارے تعلیمی اداروں پہ۔ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ فلسطین سے بچے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خواہش ہے کہ ہم حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں نیا یونیورسٹیز بنا سکے، اور جس میڈیکل یونیورسٹی کا آپ اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے کے۔ اشوک شرما یونیورسٹی بنائی اشوک
بنیادی مسئلہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کافی عرصے سے غیر فعال ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کرے؟ آپ کی اچھی پوائنٹ ہے. بالکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے, اور وفاقی حکومت کی یہ ایک مینڈیٹ ہے ایئرپورٹس کے لحاظ سے. تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ منجو دارو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے, اور اس کا اثر ہمارے لڑکانوں کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہیں جیسے حیدرآباد جیسے شہر, کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. تھر پارکر میں مائع بختیور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے, مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے, تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. شوکت میمن صاحب. آپ نے ابھی آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شانلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے, سائیکلنگ ٹریکس ہے, اور اربن فارسٹ کا نظام, آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی, پارکنگ فیسلٹی ہے, عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو سورج صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. امتیاز کروا. جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا, تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا, اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے, اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے, مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں, اور اس کا پابندی ہے, خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں, تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر سے دیکھا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. حسین بھائی.
تو 26 27 اور NFC جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26 امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔ مثلا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں مکمل نہیں کر سکے، جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے، تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پور کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا۔ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا نام، جس کا قد، جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا، کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ، عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا، مگر دوسری سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا، تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو، جمہوریت کے تھرو، اس کو بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہٹے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندگی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا؟ کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے۔ ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26 امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے۔ 27 امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں۔ آخری جو سوال آپ کا NFC کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے، ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی پچھلے NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا، تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے NFC ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا۔ ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے۔ اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی
ہمیں پھر فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے, نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے, تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے, اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے, ناکامیاں ہیں, ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے, وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے, وہ برڈن, وہ قصور تو نہ سندھ کا, نہ بلوچستان کا, نہ پنجاب کا, نہ پختونخوا کا, کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا اٹھائی نہیں. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے, FBR کے چلانے والے کی قصور ہے, اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے, لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں. آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں, جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور BLA کا ذکر کیا, دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں, جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا, ان سے کام لینا اور لینا پڑ رہا ہے, اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے. تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے, تعلیم پہ کام کرے, روزگار دلوانے پہ کام کرے, تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈس جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے, عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and mind. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے, تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے, اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی NFC ایوارڈ دینا چاہیے. غیر آئینی NFC ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں. فیض کوثر صاحب, فیض کوثر صاحب, Who's فیض کوثر صاحب؟ سر ٹائم. ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے, آپ سب نے دیکھا, میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران, جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا, اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں, وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں, وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا. شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں, تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے, جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا, معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے, وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے, کینالز نکالیں گے, اور سندھ طاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے. پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے, اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں, UK بھی گیا ہوں, EU بھی گیا ہوں, اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفس اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں. اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے, اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے. لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے, اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا, جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں,
پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے. ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں جب ہمارا سندھو کا سوال آتا ہے, دریا کا سوال آتا ہے اور پانی کا سوال آتا ہے, اور ویسے ہی ہمیں سب ایک ہو کے مودی کا اس حملے کے خلاف بولنا چاہیے, ایک ہو کے احتجاج کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے, یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جو عملی طور پہ بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورا پاکستان متحد ہو کے ان کا مقابلہ دیں گے. ہمارا جو ملک کے اندر پانی کا استعمال ہے, ہم کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ ڈیمز کا, کنالز کا, یہ بہت پرانے منصوبے ہیں, اور ایسے منصوبے ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے جہاں ایکسیس پانی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود سالوں سال ہوتے ہیں تو وہ ممالک بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں, بڑے بڑے کنالز نکالتے ہیں. جب آپ کو ضرورت سے زیادہ, اور پاکستان میں آپ حیدرآباد کے عوام سے پوچھیں, آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں, آپ تھٹو کے عوام سے پوچھیں, ضرورت سے زیادہ پانی تو موجود نہیں. ان صورت میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. آج تک پاکستان میں ہم فلڈ اریگیشن پہ زور دیتے ہیں, جب ماڈرن ٹیکنالوجی, ڈرپ اریگیشن, سائنٹیفک طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اپنے نظام کو ماڈرنائز کر کے جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا ضروریات پورا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائزیشن بھارت کے جواب دینے کے لیے نہیں, ماڈرنائزیشن موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. بھارت کا یہ موقف ہم مان نہیں سکتے. تو میں یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت نے یہ کیا تو میں اب کوئی دوسرا پاکستان میں اس مد میں کوئی فیصلہ لوں. نہیں, ہم بھارت کا فیصلے مانتے نہیں ہیں. ہم قانونی طور پہ پرامن طریقے سے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے یہ تین جو دریا ہے وہ پانی ہمیں دلوانا اس سنتاس معاہدہ کے ذریعے دینا پڑے گا. اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے, اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا کے مطابق. عرفان بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کی بے پناہ قربانیاں رہی ہیں, مگر اب ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں ہائبریڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے. فنگر چیئرمین UPP, آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ تھینک یو. آپ کا نون لیگ کا کیا سوال جو اتنا میرا نون لیگ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ نون لیگ کے پہلے PDM میں, پھر آپ کے ساتھ آپ جو ہے کنڈیشنل سپورٹ ان کی جاری رکھی ہے, لیکن 2 سال ہونے والے ہیں, کوئی وفاقی وزیر یا سندھ کے کسی شہر کا دورہ نہیں کرتا. آپ سے پوچھ لیں یا ان کے معلوم ہے کیا کوئی مقصد, کوئی ایسے وفاقی منصوبے ہیں, ایسکو جیسے ادارے ہیں, یہاں آ کے کوئی بریفنگ نہیں لیتے؟ کیا آپ لوگوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہوا کہ وہ یہاں نہ آئے, یا صرف جو ہے وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے, صرف پنجاب پاکستان ہے؟ ایک یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو ہے غیر ملکی جریدے جو ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. اب جو ہے اکنامسٹ وغیرہ جو میگزینز ہیں وہ جو ہے اتھارٹیرینز جو حکومتیں لکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی مسلسل سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے. آرمی چیف کا ابھی دورہ ہوا ہے, وہاں جو ہے کچھ جو مخالف قوتیں ہیں اب ملنا شروع ہیں, اخبارات, سوشل میڈیا کے ذریعے دوبارہ باتیں زد عام آ گئی ہیں. تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا نیریٹو کیا ہوگا؟ یہ آخری کوشچن ہے. اوکے, آپ نے ہر کویشچن کر لیا. تو پہلے جہاں تک حکومت کی فوکس صوبہ سندھ کے بارے میں, میں وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کہتے ہیں ویسے تو انہوں نے آتے ہوں گے, وفاقی حکومت کے وزیر یا ان کے اتحادی بھی آتے ہوں گے, لیکن اگر آپ کا کوئی خاص شکایت ہے میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ آنے چاہیے اور صوبہ سندھ میں مزید کام کرنا چاہیے. میں CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس انداز سے صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آواز بن کے آپ کو اپنے حق دلواتے رہتے ہیں, چاہے وہ بجٹ کے پروسیس میں ہو یا مختلف انداز میں, تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان میں جو ہمارا جمہوریت کا صحت ہے وہ
بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا، لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنی ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں، جان کی قربانیاں، جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے، اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا، جس سے ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے، اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام، اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے، خاص طور پہ پی ٹی آئی جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور ملک کے ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاستدانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا، وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے، تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں، وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں، تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ Thank you. یہ میرا Thank you very لمبا much. چوڑا سوال ہے۔ Thank you. ایک سوال ہے آپ کے کہ امریکہ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اگر امریکہ میں آگے جا کر مستقبل میں ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا مطالبہ کی؟ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ڈو مور بڑھ رہی ہیں، حالیہ جو ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی رشیا کی، اس میں امریکہ ایران کے مخالف کھڑا تھا۔ اگر ہماری قربتیں بڑھتی ہیں، تعلق اسی طرح سے اگر امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو کارجہ بھی رہیں تو آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کے ساتھ ایک سوال تھا ایڈ سے، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے، ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور کم سے کم اختلافات رکھیں۔ ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ رہا ہے اس ریجن میں، جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو نقصان ہوا ہے، اور اوبیسلی پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ایک تو آپ ایک جنگ جیت کے آئے، جب آپ جنگ جیتتے ہو تو اس کا اثرات ہوتے ہیں، ملک کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان شخصیات جنہوں نے یہ جنگ کی قیادت کی ہیں تو ان کے اوپر بھی انٹرنیشنلی ایک اپنا مقام آپ بناتے ہو۔ تو میں سمجھتا پاکستان کے عوام نے اپنے
पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।